खुदावन ने फिर मुझे मौका बख्शा कि मैं आप सबके दरमियान आज खुदावन के नाम को जलाल दे सकूं। मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सारे आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत से। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 18 बाब और उसकी हम 21 आयत से देखेंगे और उस पे हेडिंग है माफ़ ना करने वाले नौकर की तमसील। जैसे हमने निकाल लिया तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। और कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। इस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना करे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की। क्या तुझे लाज़िम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। यस हालेलुया। यहाँ पतरस खुदावन से पूछते हैं कि खुदावन, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसे कितनी दफ़ा माफ़ करूँ? जब पतरस खुदावन से पूछ रहा था तो उसका ये ख्याल था कि खुदावन शायद बोलेंगे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, और उसने इस वजह से खुदावन से पूछा। लेकिन खुदावन पतरस को क्या फरमाते हैं कि अगर तेरा भाई गुनाह करता है तो 1 दफ़ा नहीं, 70 दफ़ा नहीं, बल्कि हम जो देखते हैं यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार। मतलब कि ये हरगिज़ नहीं कि 7 दफ़ा माफ़ कर या फिर 70 दफ़ा माफ़ कर। इसका ये मतलब है कि हर दफ़ा हम जब भी किसी से गलती खता होती है तो हमने उसको माफ़ करना है। इसका कोई ऐसा डिजिट नहीं कि अगर हम 7 के 70 दफ़ा करें तो 490 दफ़ा, तो ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने इतनी दफ़ा माफ़ करना है, बल्कि खुदावन का इस बात से मतलब था कि जब भी कोई गलती करता है तो हमने उसे माफ़ करना है। मतलब कि जैसे कोई गलती करता है तो हमने उसको उसी टाइम अपने दिल से माफ़ कर देना है। पर यह है कि जिसने गलती की है उसको हमने ज़रूर उस चीज़ का बताना है। मतलब कि अगर कोई गलती किसी से हुई है तो हमने उसको उसी वक्त माफ़ कर देना है। लेकिन हमने उस शख्स को जिसको पता नहीं कि उसने गलती की है तो हमने उसको बताना है कि तुझसे ये गलती हुई है। अब हमारा काम है कि हम उसको एक मोहब्बत की रूह से उसको उस चीज़ पे लाएं, उसको बताएं कि तेरे से ये गलती हुई है।
اب ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم نے اس کو بتانا ہے کہ میں نے تو تجھے معاف کر دیا ہے لیکن تجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم نے پیار کی روح سے بتانا ہے کہ میں نے تجھے معاف تو کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا 7 کے 70 دفعہ جب ایک شخص سے غلطی ہوئی ہے تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے, تو نے یہ غلطی کی ہے, تو ہم اس کو سمجھائیں گے, ہم اس کو بتائیں گے. اب اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی غلطی کا تعداد ہوتی ہے تو ہم اس کو بڑوں میں لے جاتے ہیں, یا جو ہمارے بڑے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں ان کے پاس لے جاتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں اور اس کو اس چیز کا احساس دلوائیں. بلکہ اس طرح سے نہیں, ہم نے اس کو الگ بٹھانا ہے, ہم نے اس کو سمجھانا ہے کہ تیرے سے یہ غلطی, یہ خطا ہوئی ہے, تو اس کا اقرار کر. جب وہ اس غلطی کو سمجھتا ہے, جب وہ اس غلطی کو مان لیتا ہے, جیسے ہم افسیوں 4 باب اس کی 32 آیات میں دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں فرماتے ہیں, افسیوں 4 باب کی 32 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم ہو, اور جس طرح خدا مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. مطلب کہ خداوند یہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے قصور معاف کیے گئے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. جس طرح خداوند نے ہمارے قصور معاف کیے ہمیں بھی دوسروں کے قصور معاف کرنے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس شخص کو اس چیز پہ نرم دلی سے سمجھانا ہے اور اس کو بتانا ہے. تو اس کو ہم نے سختی سے نہیں بلکہ پیار سے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو بتانا ہے, کیونکہ وہ نہیں جانتا تو اس نے غلطی کی ہے نا. تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتائیں اور اس کو یہ چیز سے واقف کروائیں اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور وہ معافی مانگے. اور یہ ہماری یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے مطلب کہ سب کے سامنے اس کو کہنا ہے کہ یہ تیرے سے غلطی ہوئی ہے, بلکہ ہم نے اس کو سیپریٹلی سمجھانا ہے, سیپریٹلی اس کو کہنا ہے کہ یہ تیرے سے غلطی ہوئی ہے. کیونکہ جس طرح سے خداوند نے ہمارے قصور معاف کیا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطی خطا اگر ہوتی ہے تو ہم اس کو معاف کریں. ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے لوکا اس کا 17 باب اور اس کے 4 ورس میں ہم دیکھتے ہیں, لوکا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 3 ورس میں لکھا, اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر, اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر. مطلب اگر ہمارا بھائی یا کوئی بھی غلطی خطا کرتا ہے تو ہمیں اسے معاف کرنا ہے, ہمیں پہلے اسے ملامت کرنا ہے. ملامت کرنا ہے اس بات کے لیے کہ وہ توبہ کرے, اس چیز کا اقرار کرے کہ جو اسے غلطی خطا ہو گئی ہے وہ اس چیز کو مانے. اور ہماری یہ ذمہ داری, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو سکھائیں. جس طرح سے ہم سیکھتے, جیسے ہمارے پاسبان ہے, ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے پاسبان کے پاس آتے ہیں. جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اپنی ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ٹیچر ہمیں سمجھاتی ہے. اسی طرح سے جس شخص سے غلطی ہوئی ہے تو ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں, ہم اس کو بتائیں, ہم اس کو سکھائیں کہ اس سے یہ غلطی خطا ہوئی ہے. اور جب وہ شخص اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو ہمیں اسے معاف کرنا ہے. جسی طرح ہم لوکا 17 اور اس کی 4 ورس میں دیکھتے ہیں, اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے تو 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر. مطلب خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنی دفعہ بھی غلطی کرتا ہے, اگر وہ اقرار کرتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہمیں اسے معاف کرنا ہے. ہمیں یہ اپنا دل سخت نہیں کرنا بلکہ ہمیں اسے معاف کرنا ہے. جس طرح سے وہ غلطی کرتا ہے, اس نے اقرار کر لیا, توبہ کر لی, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اسی وقت اس کو معاف کریں. اور پھر ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم اس کو بتائیں بھی کہ تجھے معاف کیا گیا ہے, کیونکہ خداوند نے ہمارے قصور معاف کیے. اس طرح ہمارے پہ بھی لازم ہے کہ ہم بھی قصور معاف کریں, ہم اپنے دل کو سخت نہ کریں. تو اسی لیے خداوند پطرس کو یہ فرماتے ہیں کہ 60 نہیں 70 نہیں بلکہ تیرا بھائی جب گناہ کرتا ہے تو اسے معاف کر. جب وہ اقرار کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اپنے بھائی کو معاف کر. اسی طرح سے خداوند نے ہم آگے دیکھتے ہیں 22 ورس میں, یسوع نے اس سے کہا, میں تجھ سے یہ نہیں کہتا 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا, اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا
جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے. اب ہم یہ ایک یہاں پہ واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکر سے حساب لینا چاہا. مطلب کہ ایک نوکر ہے, بادشاہ نے اپنے نوکر سے حساب لینا چاہا جس پہ 10,000 توڑے آتے تھے. اس نوکر پہ 10,000 توڑے تھے, مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا, اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. مطلب کہ بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جو یہ قرض دار ہے اس کو جو میں نے قرض دیا تھا 10,000 یہ اب اس سے لیا جائے. لیکن وہ جو قرض دار ہے اس کے پاس دینے کو نہیں ہے, اور وہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے بیوی اور اس کے خاندان کو, اس کے بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. مطلب کہ اس کے پاس نہیں ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس کو بیچا جائے اور جو میرا قرض ہے, جو میرے پیسے ہیں وہ اس سے وصول کر لیے جائے. بس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا, اے خداوند مجھے مہلت دے, میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا. اب جو قرض دار ہے, جس نے قرض ادا کرنا ہے, وہ بادشاہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے تو مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں تیرا سارا قرض ادا کروں. اب اس شخص کا یہ دل میں یہ تھا کہ مجھے بادشاہ کی طرف سے مہلت ملے اور میں شاید بہت کچھ کر سکتا ہوں اور میں ریٹرن کر دوں گا. اس پر نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اس جو شخص ہے, جو قرض دار ہے, اس پہ ترس کھایا کیونکہ اس نے ریکویسٹ کی, اس نے سجدہ کیا, اس نے بادشاہ کے حضور التجا کی, منت کی کہ میں تیرا قرض ادا کر دوں گا, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. تو بادشاہ نے اس شخص پہ, اس نوکر پہ ترس کھایا اور بادشاہ نے کیا کیا, اس کا جو سارا قرض تھا وہ بخش دیا. اب ہم 28 ورس میں دیکھتے ہیں, جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے. اب ہم نے دیکھا کہ جو قرض دار ہے اس پہ 10,000 دینار آتے ہیں, لیکن جو نوکر ہے جس نے آگے کسی نوکر کو قرض دیا ہے اس کے صرف 100 دینار ہیں. اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا, جو میرا آتا ہے عطا کر دے. بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا, مجھے مہلت دے, میں تجھے ادا کر دوں گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے, اس نوکر نے بھی کسی کو قرض دیا ہے اور وہ جو نوکر ہے وہ بھی اس کا طالب ہے کہ یہ مجھے مہلت دے اور میں سارا قرض ادا کر دوں گا. مگر وہ اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا ہے اور اس نے کیا کیا, اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا, جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے. اب دیکھیں کہ اس نے اس کو مہلت نہیں دی, وہ مہلت کا طلبدار تھا. اس نے بادشاہ کے آگے سجدہ کیا, اس سے التجا کی, اس سے منت کی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تو میں تیرا قرض ادا کر دوں گا. اب اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے اپنے جو نوکر ہے اس کو مہلت نہیں دی. اب وہ شخص ہے جس کے پاس ادا کرنے کو نہیں ہے, اس کو مہلت بھی نہیں دی بلکہ اس کو قید خانہ میں ڈال دیا. اب قید خانہ میں تو نہ تو وہ کام کر سکتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے, تو وہ کیسے ادا کرے گا اس کا. اس نے اس پہ ذرا ترس نہیں کیا, ذرا رحم نہیں کیا. اور ہم دیکھتے ہیں 31 ورس میں, بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا. اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا, اے شریر نوکر, میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ بہت ناراض ہوا ہے. ایک شخص جس کے 10,000 ہیں اور اس کے آگے 300 دینار کچھ بھی نہیں ہے, اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہزاروں میں ہے, لیکن اس کی صرف دینار ہے جو بہت کم ہے. لیکن وہ جو سخت دل ہے, جو نوکر سخت دل والا ہے, اس نے اپنے نوکر کا قرض معاف نہیں کیا بلکہ
اپنے دل کو سخت کیا اور اس نے قید خانہ میں ڈال دیا اور اس پہ بلکہ اس نے اس کو مارا بھی, اس کا گلا بھی گھونٹا ہے. لیکن وہ خود اس امید میں تھا اور وہ بادشاہ کے حضور گیا اور اس نے منت کی, اس نے مہلت لی, لیکن اس نے اپنے نوکر کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا بلکہ اس نے اپنے نوکر کے ساتھ سخت رویہ رکھا. جو بادشاہ کے لوگوں نے دیکھا اور اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا اور بادشاہ اس چیز پہ بہت ناراض ہوا کہ میں نے تجھے معاف کیا, میں نے تیرے قرض کو, سارے قرض کو معاف کر دیا جو اتنا زیادہ تھا, لیکن تو نے اس شخص کا جو صرف 300 دینار تھا معاف نہ کر سکا اور تو اس امید میں میرے پاس آیا اور میں نے تجھے معاف کیا. اور ہم آگے دیکھتے ہیں, لیکن تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا. اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کرے قید رہے. اب اس ساری بات میں ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ کون ہے. بادشاہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں اس کی رعایا وہ ہم جو پاسبان ہے وہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جب کوئی گناہ کرتا تھا, جب کوئی کسی سے غلطی خطا ہو جاتی تھی تو ہم پرانے عہد میں پڑھتے ہیں کہ برے ذبح کیے جاتے تھے. برے ذبح اس لیے کی جاتے تھے کہ مطلب کہ جو غلطی خطا ہوئی ہے مطلب کہ ان سے رہائی کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب پرانے عہد میں ایسا ہو گیا کہ بہت زیادہ گناہ ہو گیا تھا, اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اب برے بھی اس چیز کو پورا نہیں کر پا رہے تھے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا, ہم پہ ترس کھایا. خداوند یسوع مسیح نے ہم پہ خداوند نے ترس کھایا اور جو اپنا اکلوتا بیٹا تھا وہ ہمارے لیے بخشا, وہ ہمارے لیے بھیجا تاکہ یہ خداوند کا ترس, یہ خداوند کا رحم, یہ خداوند کا فضل ہے ہم پہ. مارٹن لوتھر ہے, وہ کہتے ہیں کہ خداوند کا ہم پہ اتنا زیادہ قرض ہے, ہم بھکاری ہیں خداوند کی مان. خداوند کے آگے ہم بھکاری ہیں, ایسے بھکاری ہیں کہ ہم یہ کبھی سوچ رکھ ہی نہیں سکتے کہ ہم خداوند کا قرض بھی ادا کر سکتے ہیں, کہ ہم اتنے زیادہ ہم قرض دار ہیں خداوند کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ بھی نہیں ہم سکتے کہ ہم کبھی خداوند کا قرض ادا کریں گے. لیکن یہ خداوند کا ترس ہے, یہ خداوند کا رحم ہے, یہ خداوند کا فضل ہے جو خداوند نے ہم پہ کیا ہے. اب خداوند نے ہم پہ فضل کیا, رحم کیا اور خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخشا, ہمارے لیے بھیجا, کیونکہ گناہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. اب کسی بھی برے سے, کسی بھی بچڑے سے, کسی سے بھی ہماری رہائی نہیں, ہمارے گناہ نہیں ختم ہو رہے تھے. کیونکہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ بروں کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس چیز سے رہائی پا لیتے تھے ہم لوگ, لیکن اب ایسا نہیں تھا. تو خداوند نے کیا کیا, خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بھیجا, اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے, تاکہ ہم اس گناہوں سے جو اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ ہم ان کو ادا نہیں کر پا رہے تھے, تو خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخشا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے تو ہم پہ ترس کر دیا, خداوند نے تو ہم پہ رحم کر دیا, لیکن کبھی جیسے میں ہوں تو میرے سے کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے, میں نے اس غلطی کا اقرار کیا ہے. جیسے میں اپنی ماں سے یا اپنی فرینڈ کا میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ کچھ غلطی کر لی, جب مجھ سے ایسی غلطی ہوگی تو میں نے اس چیز کا اقرار کر دیا, میں نے معافی مانگ لی, لیکن جو میری فرینڈ ہے اس نے مجھے معاف نہیں کیا, اس نے اپنا دل سخت کر لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے کروڑوں اتنے زیادہ ہمارے گناہ معاف کیے, لیکن اس نے میری چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی چیز کو معاف نہیں کیا. ہم اس چیز کے طلب, مطلب کہ ہم اس چیز کے لیے منت کرتے ہیں, خداوند کے آگے سجدہ کرتے ہیں. کبھی ہم سے غلطی خطا ہوتی تو ہم اس چیز کے طالب دار ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں, امید رکھتے ہیں, خواہش مند ہوتے ہیں کہ خداوند ہمیں معاف کرے. لیکن وہی چیز جب دوسرے کے لیے ہمیں کرنی پڑتی ہے تو ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں, ہم اس کو معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں. خداوند نے تو ہمارے اتنے کروڑوں جو ہمارے گناہ تھے, جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے معاف ہو سکتے ہیں, خداوند نے ہمارے اس چیز کو, گناہوں کو معاف کیا, ترس کھایا,
ہم پہ فضل کیا، ہم پہ رحم کیا، لیکن ہم دوسروں پہ رحم نہیں کر پاتے، ہم دوسروں کو معاف نہیں کر پاتے، ہم دوسروں کو اسی غلطی میں بلکہ جتلاتے ہیں کہ تو نے یہ غلطی کی ہے، جبکہ اس کی تو چھوٹی سی غلطی ہوگی۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے جو ہزاروں میں قرض تھا وہ معاف کیا گیا، لیکن ایک نوکر جس کے 300 دینار تھے، 300 دینار کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس 1000 دینار، اس ہزاروں کے سامنے، لیکن ہم معاف نہیں کرتے، ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح سے اس نے معاف کیا اسی طرح سے ہمارے پہ بھی فرض تھا کہ ہم اسے معاف کریں۔ یہ میں دوبارہ سے 32 ورس سے پڑھوں گی۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اسے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی، کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کر کیا جب تک تمام، مطلب کہ خداوند نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جس طرح سے میں نے تجھے معاف کیا ہے تیرا بھی یہی حق ہے، تیرے پہ بھی یہ لازم ہے کہ تو بھی معاف کر، کیونکہ وہ شخص جس نے غلطی خطا کی وہ اس خواہش میں تھا، اس چیز میں تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے، لیکن اس شخص نے معاف نہیں کیا، اس شخص نے اس کو مہلت نہیں دی، بلکہ اس کو جلادوں کے حوالے کر دیا، بلکہ اس نے قید خانہ میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح سے ہم 35 ورس میں دیکھتے ہیں، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ اب خداوند یسوع مسیح اس میں کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی کو دل سے معاف نہیں کرو گے تو جو خداوند کا ہم سب جانتے ہیں، اس چیز سے واقف ہے کہ آخرت وقت بہت نزدیک ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو بادشاہی ہوگی، جو راست باز ہوں گے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو گناہ میں ہوں گے، جو غلط راستوں پہ ہوں گے، ان کی عدالت ہوگی۔ جب عدالت ہوگی تو جو راست باز ٹھہریں گے وہ خداوند کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اور جو راست باز نہیں ہوں گے، جو گناہ میں ہوں گے، ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہاں ہوں گے؟ آگ کی بھٹی میں ہوں گے جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ہمارا ہاتھ جل جائے تو ہمیں کتنی دیر اس چیز کی جلن ہوتی رہتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم راست بازی میں نہیں چلیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ آگ کی بھٹی میں ہوں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا، جہاں ہر وقت آگ ہے۔ آگ کی بھٹی مطلب کہ اس کی آگ کم نہیں بلکہ زیادہ ہے، وہ آگ اس کی تیز ہے، جہاں ہم پڑے رہیں گے۔ اور اگر ہم راست باز ہیں تو ہم خداوند کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اگر ہم غلطی کریں گے تو جیسے خداوند نے فرمایا کہ اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو ہم بھی اس سزا کے طالب ہوں گے۔ مطلب کہ خداوند نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے میں نے تمہارے قرض معاف کیے ہیں، تم بھی دوسروں کے معاف کرو۔ ہم ہر روز اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں جس میں ہم ہر روز یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہر روز یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند جس طرح تو نے ہمارے قصور معاف کیے ہیں، مطلب کہ ہم بھی دوسروں کے کریں۔ ہم یہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہم نے شاید کبھی اس چیز کو غور سے نہیں پڑھا، کبھی بھی ہم نے اس چیز کو سمجھ سے نہیں پڑھا، تو شاید اس لیے جب وہ چیز ہمارے پہ لاگو ہوتی ہے، ہمارے پہ آتی ہے تو ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔ بلکہ ہمیں ایسا کرنا ہے کہ جیسا خداوند نے جو بادشاہ ہے، جس نے ہمارے قصور معاف کیے ہیں، جس نے ہمیں معاف کیا ہے، جیسے ہم معافی کے طالب دار تھے، ہم نے خداوند کے آگے منت کی، ہمارے قصور معاف ہوئے، تو ہمارا بھی یہ بنتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے قصور معاف کریں۔ مطلب کہ جب بھی ہم سے کوئی معافی مانگتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے، وہ اس چیز کا کہتا ہے، خواہش مند ہے کہ میں نے توبہ کی ہے، میں اس غلطی کو مانتا ہوں کہ یہ میرے سے ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو، تو ہمارا کام بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو معاف کریں۔ جس طرح سے ہمارے آسمانی باپ نے ہمیں معاف کیا ہے تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو معاف کریں، نہ کہ اپنے دلوں کو سخت کر لیں بلکہ اپنے دلوں کو نرم کریں، جیسے ہمارے باپ نے اپنے دل کو نرم کیا ہے، ہم پہ رحم کیا ہے، ہم پہ ترس کھایا ہے، تو ہمارا بھی یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بلکہ
हम अपने दिलों को नरम करें और उस शख्स को जिससे गलती हो गई है उसको माफ़ करें, क्योंकि जब वक्त होगा, जब अदालत होगी, तो अगर हमने किसी को माफ़ नहीं किया, हमने किसी के साथ सख्त लहजा रखा या सख्त दिल रखा है, तो खुदावन भी हमारे साथ सख्ती से पेश आएंगे। ये हम हरगिज़ ना सोचें कि अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, हमने किसी को माफ़ नहीं किया, हमने अपने दिल को सख्त किया है, तो हम ये अपने दिलों में हरगिज़ ना सोचें कि हम पे रहम होगा, हम पे तरस खाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुदावन हर किसी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि खुदावन ने हर किसी को अपनी सूरत पे बनाया है। खुदावन ने हर किसी में अपनी रूह का दम फूंका है। ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि खुदावन मुझसे नहीं प्यार करता या उससे करता है, ऐसा नहीं। खुदावन हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए हम जिसको माफ़ नहीं करेंगे, जिस पे हम तरस या रहम नहीं खाएंगे, तो हम पे भी रहम या तरस नहीं खाया जाएगा। इसलिए जैसे खुदावन ने हम पे रहम और तरस खाया है, तो हमें भी दूसरों पर रहम करना है। अगर वो माफ़ी मांगता है, अपनी गलती का इकरार करता है, तो हमें माफ़ करना है। अगर वो इस चीज़ का तालब है कि वो इकरार कर रहा है, तो हमने माफ़ी करना है, हमने दिल को सख्त नहीं करना है। जैसे हमारे आसमानी बाप ने हम पे तरस खाया, हम पे अपना रहम किया, और जब हमारी अदालत का वक्त आएगा, तो खुदावन भी हम पे रहम करेंगे, खुदावन भी हम पे तरस खाएंगे। और अगर हमसे गलती खता हो भी जाएगी, तो हम इकरार करेंगे, तो खुदावन हमें माफ़ करेंगे, क्योंकि हमने भी दूसरों को माफ़ किया है, हमने भी दूसरों पर रहम किया है, जैसे हमारे आसमानी बाप ने हम पे रहम किया है। यस, हालेलुया। आज जब हम दुआ करेंगे, आज जब हम अपने घरों में जाएंगे, तो अगर कुछ ऐसा है, अगर हमने किसी को माफ़ नहीं किया हुआ, या अगर हमने कभी किसी के लिए अपने दिल को सख्त किया है, तो आज हमने उसको माफ़ करना है। आज हमने अपने दिलों को नरम करना है। आज हमने कहना है कि ऐ बाप, जैसे तूने हमारे कसूर माफ़ किए हैं, हम भी दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं। जैसे तूने हम पर रहम किया है, जैसे तूने हम पे तरस किया है, हम भी दूसरों पे तरस और रहम करेंगे। और हमने यह चीज़ जो खुदावन ने हमें सिखाई है, इसको अपने दिलों में रखना है, ताकि हमारे जो कसूर माफ़ हुए हैं, हमारे जो कर्ज खुदावन ने माफ़ किए हैं, हम भी दूसरों के कसूर और कर्ज को माफ़ कर सकें, हम भी उस चीज़ को अपने दिल में रख सकें। यस, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावन मुझे और आपको बरकत दे।